बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं रसूलुल्लाह मलिक। नाज़रीन, आज का खुसूसी प्रोग्राम डॉक्टर्स के नाम, वो डॉक्टर जो इस वक्त अस्पतालों के अंदर मरीजों का इलाज कर रहे हैं और इस मुश्किल घड़ी में भी कौम के साथ खड़े हैं। हमने सोचा कि आज का दिन उनके साथ गुजारा जाए और मेरे साथ आज मेज़बान हो, मेहमान नहीं बल्कि मेज़बान हो, डॉक्टर अमजद साकिब साहब जो अखुवत के सरबराह हैं और अखुवत इस मुल्क के अंदर जिस तरीके से अपना किरदार अदा कर रही है गुर्बत को खात्मे के लिए, अवाम को उनके मुश्किलात के हल के लिए, कर्जे देने से लेके मरीजों की इमदाद तक एक बड़ा नेटवर्क है अखुवत का। मैं चाहूँगा कि इस मुश्किल वक्त में, चूँकि हमने न्यूज़ ने मिशन ईसार के नाम से एक जज्बे का, एक मुहिम का आगाज़ किया है, जिसका मकसद ये है कि हम इस पूरी कौम को बताएं कि इस मुश्किल वक्त में आप अपना इलाज भी करवाएं और दूसरे का इलाज भी करें। दूसरे का इलाज क्या है? वो दिहाड़ीदार, वो मजदूर, वो गरीब आदमी। अगर आपके घर में राशन है, उसके घर में राशन नहीं है, तो आप अपने मोहल्ले में, अपने उस दोस्त अहबाब में, रिश्तेदार के घर में राशन पहुंचा दें, उसकी मुश्किल वक्त में मदद करें, माली मदद करें। पूरी कौम अगर इस जज्बे के साथ, इस मिशन इसार के साथ आगे बढ़ेगी तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा मुश्किल वक्त नहीं है जो टल ना सके, जिसको हम गुजार ना सकें। और ये प्रोग्राम भी आज डॉक्टर अमजद साकिब साहब को लेके मैं एक ऐसे जिना हॉस्पिटल में आया हूँ जहाँ पे आज हम डॉक्टर्स से बात करेंगे, पैरामेडिकल स्टाफ से बात करेंगे और बुनियादी तौर पर डॉक्टर्स के इस जज्बे को सलाम पेश करेंगे कि आज का दिन भी जब लोग अपने घरों से निकलने के लिए उनको मना किया जा रहा है, वालिदैन अपने बच्चों को निकलने नहीं देते, कहते हैं घर में बैठ जाओ बेटा, कोरोना वायरस आया हुआ है, आप बाहर मत निकलें। तो उन इदारों की तरह जैसे पाकिस्तान के दीगर इदारे हैं, पुलिस के जवान हैं, फौज के जवान हैं, एमरजेंसी सर्विसेज है, जर्नलिस्ट हैं जो सड़कों पर निकल के आज भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इसके साथ साथ सबसे अहम और मुश्किल काम डॉक्टर्स सार अंजाम दे रहे हैं। पेशेंट आता है तो एक खौफ की फजा होती है कि शायद वो कोरोना पेशेंट ना हो, शायद उसकी वजह से मेरी जान को खतरा ना हो, लेकिन ये डॉक्टर्स अपनी जानों की परवाह किए बगैर उनके साथ, मरीजों के साथ, उनके इलाज मुआवजे में मसरूफ हैं। डॉक्टर अमजद साकिब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर से मिलने से पहले मैं चाहूँगा अखुवत, जिसके आजकल हम सफ़ीर भी हैं, हम आवाज़ भी हैं, अखुवत के साथ मिलकर हम चाहते हैं कि इस पाकिस्तान को इस मुश्किल घड़ी से निकालने के लिए अपना किरदार अदा करें। डॉक्टर अमजद साहब बहुत शुक्रिया आपका, आज आपने वक्त निकाला, डॉक्टर्स के साथ आप और मैं आज का दिन गुजारेंगे। अखुवत के बारे में ब्रीफली थोड़ा सा बताइएगा और ख़ासतौर पर आजकल जिस सूरत हाल से हम दो चार हैं, अखुवत की क्या मनसूबबंदी है? देखिए मलिक साहब, मैं सबसे पहले तो कहूँगा कि अखुवत आप में कि आप घर से निकले, आपने ईसार के नाम से ये प्रोग्राम शुरू किया, तो यही अखुवत है। अखुवत असल में एक छोटा सा अदारा है, लेकिन इससे कहीं बड़ा ये नजरिया है, और नजरिया जो है वो मुआखात मदीना से लिया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुख खत्म करने का एक रास्ता ये है कि आधे लोग जो प्रिविलेज हैं, वो आधे लोग जो हैव नॉट्स हैं, अंडर प्रिविलेज हैं, अगर उनके दरमियान भाईचारे का रिश्ता कायम हो जाए, इधर वाले कहें कि तुम मेरे भाई हो, तो यूं एक ऐसा मुआशरा बनाया जा सकता है जिसमें दुख नहीं होगा, गम नहीं होगा, खुशियां होंगी। तो ये हुकूमत का लार्ज। आजकल के लिए आपने क्या प्लान किया है, खासतौर पर डॉक्टर्स के लिए और खासतौर पे जो राशन की तकसीम? मैं करता हूँ ना कि फिर ये कि एक जो इमीडिएट चैलेंजेस आ जाते हैं, हमें उनकी तरफ भी तवज्जो देनी है। तो ये जो चैलेंज हमारी कौम को कोरोना की सूरत में नजर आया, तो हमने कहा कि इसके लिए क्या किया जाए, लोगों की तवक्कुआत हैं हमारे साथ। तो हमने 4 तरीकों से काम शुरू किया। हमने कहा कि हम लोगों को खाना खिलाएंगे, हम लोगों को महीने का राशन देंगे, हम लोगों को महीने की फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे उन लोगों को जो गरीब हैं, जो मुस्तहिक हैं, और इस इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से वो अपना खुद से रोजगार नहीं चला सकते। फिर इसी के साथ हमने ये चीज शामिल की कि फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस डॉक्टर्स, जो हमारे अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनको हमने कहा कि डॉक्टर्स को हम मास्क देंगे, किट देंगे, इक्विपमेंट देंगे, हुकूमत भी दे रही है। अच्छा। लेकिन जाहिर है कि वसाइल जितने जमा होंगे उतने ही अच्छे हैं। डॉक्टर साहब, हमने डॉक्टरों को भी शामिल कर लिया, और मैं आज बहुत खुश हूँ कि आपने इस जगह पर। चलिए आज का दिन गुजारते हैं डॉक्टर्स के साथ। जी बिल्कुल, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मैं और अमजद साकिब साहब आज आए हैं आपके हॉस्पिटल में। एक तो ये है कि हम आप लोगों को भी खराज तहसीन पेश करना चाहते हैं कि इस मुश्किल वक्त में वो तबका जो हर वक्त ड्यूटी पे होता है, माशाल्लाह वो डट के खड़ा है। क्या सहूलियात हैं, आप हमें थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे कि इस वक्त कोई पेशेंट्स आने की तादाद, लोगों का रश नहीं लग गया कि जिसको बुखार होता चला आ रहा है? हाँ, जिना हॉस्पिटल अपने मरीजों के लिए बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज देने की कोशिश कर रहा है, और इस किस्म का हमें कोई डर नहीं है, ना हम लोगों को पैनिक में डाल रहे हैं।
نہ ہمیں اس قسم کی کوئی ٹینشن ہے کہ کوئی مریض آ جائے گا تو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، اور ہمارے پاس سسٹمز ایسے بن گئے ہیں گورنمنٹ کی انسٹرکشنز اور ہمارے سینئرز کی گائیڈ لائنس کی وجہ سے کہ ہمیں کوئی ایشوز نہیں ہے۔ اگر کرونا سے ریلیٹڈ یا فلو سے ریلیٹڈ کوئی پیشنٹ آتا ہے تو اس کے چیک اپ کا بھی بہترین انتظام کیا گیا، اور اگر کوئی روٹین ایمرجنسی پیشنٹ آتا ہے تو اس کے چیک اپ کے لیے بھی بہترین انتظام کیا گیا۔ کسی قسم کی کوئی ٹینشن کنفیوژن اسٹاف میں کوئی خوف تو نہیں ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز بھی ڈر گئے ہیں۔ اسٹاف کا جذبہ اس قدر بلند ہے کہ آپ بندہ ناچیز کو دیکھیں تو وہ خود آپ کو کٹ میں نظر آئے گا، اور یہ 24 گھنٹے کٹ پہن کے رکھتے ہیں، ساری 24 گھنٹے اپنی سروسز دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ ہماری آگے ٹیم کو ملیں گے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ آئے نا ہمیں ڈاکٹر صاحب چلے دیکھتے ہیں۔ یہ میرے ساتھ ایڈیشنل ایم ایف آن ڈیوٹی ہیں۔ السلام علیکم جی۔ یہ روزانہ شام کو ادھر ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں، اور یہ مریضوں کی تیمارداری اور ان میں ہیلپ کرتے ہیں ایڈمنسٹریٹو لاجسٹکس سپورٹ کے لیے۔ اب آگے ہماری جو جی آپ کی ایمرجنسی ہے، ایکسیڈنٹ ایمرجنسی کی ٹیم دیکھ لیں کیا اس میں کمی نظر آئے گی کہ پراپر گیئرز پرووائڈ کیے گئے ہیں، پرسنل پروٹیکشن اکوپمنٹ پرووائڈ کیے گئے ہیں۔ یہ ڈاکٹرز آن ڈیوٹی ہیں جو ہمارے ریزیڈنٹس ہیں اس وقت ایمرجنسی میں، اور بے جھجک بڑی ان کے چہرے کی رونقیں ہیں، یہ خود ہی بتا دیتے ہیں چلے کہ ان کے چہرے پر رونق ہے۔ آپ ینگ ڈاکٹر ہیں، آپ کو تھوڑا سا کوئی خوف نہیں؟ آج کل لوگ بڑے ڈرے ہوئے ہیں جی کرونا آ گیا ہے، مریض آ جائے گا۔ بیسیکلی یہ ایک پریونٹیو ڈیزیز ہے، اگر آپ پراپر پرسنل کیئر کر رہے ہیں، چیزوں کی پریونشن کی طرف آپ وہ پراپر جو اسٹیپس ہیں وہ فالو کر رہے ہیں، تو آبویسلی پریونٹیبل ہے ڈیزیز، اس سے بچا جا سکتا ہے، تو پھر ڈرنے کی بات نہیں ہے اگر آپ نے پراپر اکوپمنٹ پہنا ہوا ہے سارا۔ لیکن سہولیات کیا ہے مینجمنٹ کی طرف سے؟ ڈاکٹرز کو پوری سہولیات مل رہی ہیں؟ ہاں جی بالکل، ہمیں کٹس بھی پرووائڈ کی گئی ہیں، ماسک پرووائڈ کیے گئے ہیں، گوگلز وغیرہ ہمارے پاس، گلوز ہمارے پاس ہیں، مطلب جو بھی پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ میں جو چیزیں انکلوڈیڈ ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں ہمیں پرووائڈ کی گئی ہیں۔ کتنے آپ کے کولیگز ہیں جو آپ سے ڈسکس کرتے ہیں؟ کچھ چھٹیاں تو نہیں مانگتا ڈاکٹر صاحب سے کہ جی چھٹی دے دیں آج کل کرونا آ گیا ہے؟ سر آج تک میرے سے تو کسی نے نہیں مانگا۔ اچھا، سب بچے کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیوٹی کریں، یعنی پورے جناح ہاسپٹل میں کوئی ایک بندہ بھی چھٹی مانگنے نہیں ہے؟ نہیں میں کیوں غلط بیانی کروں جب سب بچوں کا جذبہ اس طرح کا زندہ ہے، ان کے چہرے کی رونق آپ کو کہتی ہے کہ یہ جانے والے ہیں، یہ تو مریضوں کا خیال رکھیں۔ مریضوں میں کتنا پینک ہے، جو خاص طور پہ آج کل لگتا ہے کسی کو ٹیمپریچر ہوتا ہے، فلو ہوتا ہے، وہ فوری سمجھتا ہے کہ اس کو شاید کرونا ہو گیا ہے۔ ہاں جی، مریضوں کو لگتا ہے کہ ان کو کرونا ہو گیا، کیونکہ نزلہ ویسے بھی ایک عام سی بیماری ہے، جب تھوڑی سی کھانسی ہوگی تو ان کو لگتا ہے، اور کرونا کی وجہ سے ان میں ڈر بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ لیکن ہم ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، اگر ایک ایسا مریض ہے جس کو صرف نزلہ اور صرف کھانسی ہے، کرونا نہیں ہے، تو ہم ان کی کاؤنسلنگ کر کے ان کو گھر بھیج دیتے ہیں، اور جو کرونا والے ہیں ان کا مکمل طور پہ صحیح علاج کر کے آئسولیشن والے وارڈ میں یا کٹ کے ذریعے یا PCR کے ذریعے ان کا علاج ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ ہم ہاسپٹل میں آئے ہیں، پہلے یہ تھا کہ ایک پیشنٹ کے ساتھ 5 6 تیماردار، انتظامیہ کے لیے ان کو ٹھہرانا مشکل، وارڈز کے اندر لوگ نیچے سوئے ہوتے ہیں، یہ کلچر ہمارے یہاں پہلے بہت تھا، اب لگتا ہے کہ کم ہوا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ کہتے ہیں نا کہ بلیسنگ ان ڈسگائز بھی ہوتی ہے بعض اوقات۔ اب لوگوں کو خود احساس ہو رہا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے حفاظتی تدابیر اختیار کرنی ہے۔ میں نے بھی باہر دیکھا کہ میجورٹی مریض گیٹ پہ رکے، ان کے لواحقین گیٹ پہ رکے، جو لوگ تھے پھر انہوں نے اپنے اسٹریچر پہ لوگوں کو لے کر آیا۔ یہ ایمرجنسی میں ہم دیکھ رہے ہیں، عام طور پر آپ ایمرجنسی میں آئیں تو یہاں پر کھڑے ہونے کے لیے جگہ نہیں ہوتی، لیکن آج صرف ڈاکٹر بلکہ زیادہ نظر آ رہے ہیں اور مریض کم نظر آ رہے ہیں۔ ادروائز یہ دوسری طرف سے ہوتا تھا کہ مریض کم زیادہ ہوتے تھے، لواحقین اس سے زیادہ ہوتے تھے۔ تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، اور جس طریقے سے ایم ایس صاحب نے، یحییٰ صاحب نے اس کو امپلیمنٹ کیا ہے، ڈسپلن کیا ہے اور موٹیویٹ کیا اپنے پورے، میں نے صفائی دیکھی ہے، میں نے لوگوں کا طرز عمل دیکھا ہے، میں نے ان کی باقی جو گیجٹس ہیں آپ نے دیکھے ساری کی ساری جنہوں نے الحمدللہ۔ تو باقی یہ ہے کہ رسک تو ہر جگہ پر ہے، اور یہ ہمارے ڈاکٹر جو ہیں یہ ہمارے پہلے ڈیفینڈرز ہیں، ڈاکٹرز آر دا فرسٹ لائن آف ڈیفینس۔ تو اس بیماری میں ڈاکٹرز کے لیے رسک زیادہ ہے، یہ جو بات کی جاتی ہے کہ ڈاکٹرز چونکہ فرسٹ مریض آتا ہے ان کے پاس ہے، زیادہ رسک ہے؟ بالکل رسک اس ڈاکٹر کے لیے ہے جس کو آپ نے پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ہی نہیں دیا۔ پوری دنیا میں پروٹیکٹیو اکوپمنٹ PPEs جو ہیں یہ تو ینگ ڈاکٹرز ہیں۔ میں پچھلے 20 سال سے PPEs کے بارے میں جانتا ہوں۔ جب پاکستان میں اس پر ورک ہو رہا تھا اور گورنمنٹ کوشش کر رہی تھی کہ برڈ فلو، سوائن فلوز، ڈینگی، مختلف بیماریوں میں مختلف پرسنل پروٹیکشن اکوپمنٹس یوز ہوتے ہیں، تو وہ ان پہ ورک ہو رہا تھا۔ اگر ہم اس کو پروٹیکشن دیں گے تو کیوں ڈریں گے ڈاکٹر؟ ڈاکٹر صاحب وینٹیلیٹر کی بات اکثر کی جاتی ہے، وینٹیلیٹرز نہیں ہیں جی، اور ایک پینک پھیلا ہوا ہے، اگر اتنے مریض آ گئے آپ کے ہاسپٹل سنبھال نہیں پائیں گے۔ سر اس میں یہ بالکل غلط کنسیپٹ دیا جا رہا ہے۔ گورنمنٹ نے ہمیں اتنی سپورٹ دی ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا آپ کو جتنے وینٹیلیٹر چاہیے وہ ہم دیں گے۔ یہ جناح ہاسپٹل کی ایمرجنسی ایک مثالی ایمرجنسی ہے پورے پنجاب میں۔ اس ایکسیڈنٹ ایمرجنسی کے اندر HDU کے اندر بھی وینٹیلیٹرز ہیں، یہ ICUs نہیں،
खाली एमरजेंसी, अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट कोई आ जाता है और किसी को क्रिटिकल इंजरी हो जाती है तो उसको किसी से जाके वेंटिलेटर नहीं मांगना, एमरजेंसी के अंदर वेंटिलेटर्स इंस्टॉल्ड है। चलिए डॉक्टर साहब चलते हैं, बाकी वार्ड भी देखते हैं, बाकी डॉक्टर से बात भी चीज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप पैरामेडिकल स्टाफ से हैं? जी जी, आप क्या नर्स हेड हैं यहाँ पे? हेड नर्स हूँ। तो क्या आपकी नर्सों का मुराल कैसा है, कितने हौसले में है? बहुत ज्यादा पुरजोश है और बहुत ज्यादा जज्बे में है। कोई ड्यूटी से निकलने के चक्कर में तो नहीं है? बिल्कुल ऐसी कोई बात ही नहीं। या कोई खौफ हो जी कि हमारे कोई लिए खौफ मुश्किल वक्त आया है? सर कोई खौफ नहीं है, जरूरत ही नहीं है खौफ खाने की। जब हमने फुल ये प्रोटेक्शन ली है, सारा कुछ है, तो फिर क्यों खौफ खाना? और पेशेंट्स का क्या रवैया है जो आपके पास पेशेंट आते हैं इन दिनों में? पेशेंट ठीक है, आजकल तो काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं, यकीनी बात है, पैनिक कितना ज्यादा है? नहीं, पैनिक नहीं है, फ्लाइट हुए में पहले से। अच्छा, पहले से बेहतर है पेशेंट्स का रवैया? पहले थोड़े से एग्रेसिव हो जाते थे, लेकिन आजकल जो ना कुछ वो बेहतर है। तो वो अब पूछते हैं कि हम क्या करें सिस्टर जी, मतलब आप हमें बताएं, आराम से पूछते हैं। आप कितने साल से इस सर्विस में? सर मैं 27 ईयर्स। 27 सालों में मुश्किल तरीन वक्त कौन सा था? सर बहुत सारे हैं, जब बम ब्लास्ट हुआ था या कोई इस किस्म का जब कोई हादसा हो जाता है तो वो मुश्किल वक्त ही होता है, तो लेकिन शुक्र है हम लोगों ने मिलजुल के सारा कवर किया। डॉक्टर साहब, पैरामेडिकल स्टाफ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, डॉक्टर्स के साथ साथ इम्पोर्टेंट रोल है। और बदकिस्मती से आप देखें कि इनके पास सहूलतों की अक्सर कम ही होती है, लेकिन इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर्स ने और मैं समझता हूँ हुकूमत के अलावा कुछ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ने भी प्रोटेक्टिव मेजर्स, इक्विपमेंट्स, मास्क खुद ने भी सुना है यहाँ जन हॉस्पिटल में। जी, हमारा एक दर्जी खाना समझ लें जहाँ पर 10 मशीनें पड़ी हुई हैं और वो सुबह से शाम तक सिर्फ और सिर्फ मास्क बनाते हैं। तो वो मास्क हमने डॉक्टर साहब को पेश किए और डॉक्टर साहब मुझे बता रहा था कि हमारे डॉक्टरों ने बहुत इस्तेमाल की, समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर साहब, हमारे भी आज के प्रोग्राम का मकसद यही है, न्यूज़ ने हमें मिशन इसाल के नाम से काम शुरू किया है। डॉक्टर साहब जैसे लोग जो सोसाइटी के अंदर अखुवत, ये मेरे साथ रहेंगे इन दिनों में जब तक इस क्राइसिस से हम निकलते नहीं हैं, जरूर, ताकि लोग आगे आए, मुखिया हज़रात भी आएँ। काफ़ी आते हैं मुखिया हज़रात, वैसे हेल्प करते हैं हॉस्पिटल की? जी हाँ, आते हैं। हमारे सबसे ज़्यादा तो हमारे चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जनाब गौहर एजाज साहब, जो एप्टमा के चेयरमैन भी हैं, और उन्होंने पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत और स्टेट ऑफ द आर्ट डायलिसिस सेंटर जिना अस्पताल को दिया। उन्होंने कोरोना वायरस के लिए बाकायदा जो हमारी लैब है उसको सेट करने में अपनी पूरी हेल्प दी। ये गौहर एजाज का जो है ना काम जो है बहुत, जरा नाम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है, उन जैसा भी नाम बहुत कम आपको दुनिया में मिलेगा। अल्लाह ताला ने वो हमारे लिए एक ब्लेसिंग बहुत ज्यादा उन्होंने काम, वो हमारे साथ करते हैं। और इस मौके पे मैं समझता हूँ और भी लोग जो मुखिया हज़रात हैं उनको चाहिए कि कम से कम हॉस्पिटल्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए किया है जी। कुछ लोगों ने छुप के किया, कुछ लोगों ने सामने आके किया, कुछ नाम आ गए, कुछ नाम नहीं आए, लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत कुछ देना चाहिए। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद। मैं और डॉक्टर अमजद साकिब साहब फिर एक वार्ड में पहुंचे हैं। डॉक्टर साहब, ये कौन सा वार्ड है? ये हमारा इमरजेंसी कोरोनरी केयर यूनिट है, ECCU जो कहलाता है। ECCU। और आप यहाँ भी हमारी टीम के चेहरे की रौनक, इनका जज्बा, हमारी डॉक्टर साहब की किट देख लें कि किसी को हमने कमी नहीं होने दी कि वो अपने मरीजों की तीमारदारी खुशी से ना करे। इस पैनिक के माहौल को क्लियर कर दिया गया। सारी ख्वातीन डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, कोई मेल डॉक्टर नहीं है? क्यों खवातीन को हार्ट स्पेशलिस्ट होना मना है? नहीं, लोग कहते हैं खवातीन डॉक्टर इस किस्म के क्राइसिस में शायद इतनी बहादुर नहीं होती हैं। आपके लोग कहते हैं, मैंने इसलिए सवाल पूछा आपसे। आपके साथ क्या फीमेल न्यूज रिपोर्टर्स नहीं होती क्या? देखिए मेरी बात सुने, डॉक्टर होने के लिए मेल फीमेल के लिए जरूरत नहीं है, डॉक्टर होने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी की जरूरत है। ये चीजें तो मैटर ही नहीं करती। आपकी एलिजिबिलिटी है, आपने MBBS किया, आप कर सकते हो। अगर आप नहीं सर्व कर सकते तो इसका मतलब है फिर आप डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। तो हकीम के लिए कोई उसका मेल फीमेल सेक्स नहीं होता। मैंने अक्सर लोगों से पूछा है वैसे आजकल के दिनों में कि कुछ लोग हमारे मीडिया हाउसेस में भी घबरा जाते हैं, कोरोना है, घर से नहीं निकलना, फिर बार बार टीवी पे जब चलता है घर बैठ जाएं, घर से मत निकलें। आपको घर वाले आने देते हैं? हाँ, हमें आना चाहिए, हमें आना पड़ेगा क्योंकि आप ड्यूटी कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, ये जहाद फी सबिलिल्लाह, अगर आप जहाज में आते हैं तो ठीक है। डॉक्टर साहब का जज्बा सर देखें, ये तो तवज्जो दें। इस तरह की तो नहीं है। मैं अपने घर में इकलौती हूँ, मुझे मदद नहीं भी आने देती। ये तो जहाज है। अगर मैं आज छोड़ देती हूँ एज ए FCPS कार्डियोलॉजी के बाद तो इसका तो कोई फायदा नहीं है ना।
پھر تو میرے ہونے نہ ہونے سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. پھر میں نے جو 10 سال کی پہلے والی سروس ہے اس پر تو لعنت ہی ہے نا کہ میری پوری زندگی پر. یہ تو ہر کسی کی ماں باپ یہی کہیں گے, دے آر آلویز سیلفش. آپ کے امی ابو نہیں کہتے, آپ کے بہن بھائی نہیں کہتے, آپ کے بچے نہیں کہتے کہ یو شوڈ بی ان ہوم. وی آر ہیئر ٹو سرو یو. اور میرے ساتھ یہ میری ہاؤس آفیسرز ہیں لوگ. آپ دونوں ہاؤس آفیسر ہیں. یس. آپ کو ڈر شر نہیں ہے آج کل یہ کرونا کا؟ لوگ کہتے ہیں بہت ڈرے ہوئے ہیں. ڈر تو ہے, ظاہر ہے کہ ہم بھی ہیومن بینگس ہیں, ہمیں بھی ڈر لگتا ہے, لیکن پھر بھی ہم اپنی ڈیوٹیز کو پورا کریں کیونکہ ہم نے خود یہ اس پروفیشن کو چوز کیا. اور جہاں تک ہمارے گھر والوں کا سوال ہے تو وہ ہمیں پورا سپورٹ کر رہے ہیں, اور مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی ڈیوٹی کریں اور اپنے فرائض کو سر انجام دیں. آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ سر 4 بہنیں ہیں, لیکن میرے پیرنٹس نے ہمیشہ مجھے یہی کہا کہ آپ جاؤ اپنی ڈیوٹی کرو. بس ان کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ اگر ہمیں کٹس مل رہی ہیں, اور ہماری بھی یہ ریکوائرمنٹ ہے جو حفاظتی تدابیر ہے اس کو اختیار کریں. ہم ضرور بالکل کام کریں گے اس کے ساتھ. بالکل. کبھی امی ڈرتی ہوں شاید تھوڑا بہت؟ امی ڈرتی ہیں, آتے ہوئے دعائیں پھونکتی ہیں, لیکن وہ کہتی ہیں بیٹا جاؤ اپنا کام کرو. یعنی مریضوں کو بچانے کے لیے ضرور جائیں. بالکل, انہوں نے کبھی ایسا نہیں کہا کہ گھر بیٹھے ہو ڈر کے کبھی بھی. سر اس وقت جو میں آدھا گھنٹہ پہلے میٹنگ اٹینڈ کر کے آیا ہوں, گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں انسٹرکشنز ملی ہیں کہ ڈاکٹر, نرسز, پیرامیڈکس کے لیے کسی بھی پروٹیکٹیو اکوپمنٹ کی کمی نہیں ہونی چاہیے. ملک صاحب ایک چیز دیکھیں کہ ان بچیوں کی آواز میں کوئی لرزش آپ کو سنائی دی, ان کا جذبہ, ان کی آنکھوں کی روشنی ان سے جو پھوٹ رہی ہے, اور جو ان کی باڈی لینگویج ہے, دے آر ونرز. اور یہ جذبہ جو ہے یہ مریضوں تک منتقل ہوتا ہے, یہ لواحقین تک منتقل ہوتا ہے, اور پوری قوم تک سرایت کرے گا. آپ نے یہ ایک قیمتی اور لازوال مومنٹس کیپچر کیے ہیں ہمیشہ کے لیے. اور جیسے یہ ڈاکٹر صاحب بتا رہی تھی کہ اس زندگی کا کیا فائدہ اگر ہم نے 10 سال پڑھا لکھا سیکھا اور پھر ہم علاج سے موت کے خوف سے یا مرض کے خوف سے گھر بیٹھ جائیں. سلام ہے ان کو. ڈاکٹر صاحب ہم بھی یہاں اس ہاسپٹل میں میں نے ساری زندگی رپورٹنگ کی ہے, جرنلزم کی ہے, اس لیے نہیں آئے کہ آج سہولیات کا ہم جائزہ لینے ہیں. سچی بات ہے, ہم آج ان ڈاکٹرز, ینگ ڈاکٹرز کو ایکچولی خراج تحسین پیش کرنے ہیں کہ یہ مسیح ہیں, اور اس مشکل وقت میں اگر یہ مریضوں کے ساتھ اور آپ اور میں ہم سب کھڑے ہوں گے تو میرے خیال میں یہ کرائسس ایسے قوموں پہ آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں. بالکل گزر جائیں گے. ڈاکٹر صاحب کسی اور شک نہیں, آئیے سر کسی اور ڈاکٹر سے کسی بات میں چلیں. تھینک یو ویری مچ. یہ آپ لے ناظرین, آپ کو ہم لے آئے ہیں کرونا یونٹ میں, جنا ہاسپٹل میں جو کہ بنایا گیا کرونا پیشنٹ کے لیے. لیکن اللہ کا شکر ہے اتنا پینک شہر میں تو بہت ہے, لیکن اس کرونا یونٹ میں ابھی تک کوئی ایسا پیشنٹ جس کو کنفرم کہا جا سکے بھی ایڈمٹ نہیں ہو. لیکن انتظامات کا بھی جائزہ لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ یونٹ جو ہے اس کے اندر یقینی بات ہے ہم بھی نہیں جا سکتے کہ اندر جانا انسانی صحت کے لیے خطرہ ہے. کیا کیا انتظامات ہیں؟ آپ نے یونٹ 1 بنایا, یونٹ 2 بنایا. یہ ہمارا اسٹیٹ آف دی آرٹ کرونا ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ ہے. پہلی چیز تو آپ کو ادھر آ کے محسوس ہو رہی ہوگی کہ ادھر آکسیجن بہت زیادہ ہے, ہوا کا گزر اس قدر زیادہ ہے کہ ہمیں قطعاً کسی ایکسٹرا آکسیجن. اس کے باوجود پہلی چیز اس کے اندر وہ ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ بھی ہے جس کے اندر وینٹیلیٹرز موجود ہیں. اوکے, نمبر 1 کہ کوئی کریٹیکل کرونا کا پیشنٹ آ جائے تو اس کو ایڈمٹ کر کے وہاں ٹریٹمنٹ کیا جائے. اسی طرح اس کے ساتھ ہم نے اسٹیبل کرونا بیس بھی ادھر. جب وہ اسٹیبل ہوگا تو اس میں وہ اسٹیبل ہو یا کوئی بھی پیشنٹ جس کا کرونا پازیٹیو ہے مگر وہ اسٹیبل ہے, اچھا وہ الگ وارڈ میں خدا نہ خواستہ کوئی طبیعت خراب نہیں ہے لیکن اس کا کرونا ٹیسٹ تو پازیٹیو, دوسرے مریضوں سے الگ رہے اس گا. کو وہ اسٹیبل وے میں رکھیں گے. اسٹیبل وے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی سمٹمز نہیں ہے, اسٹیبل ہے, اور اس کو ہم ادھر داخل کر دیں گے, اور جیسے وہ ٹھیک ہو جائے گا اس کو بخیریت 14 دن رکھنے کے بعد یا جو بھی اس کا ٹائم ٹیبل پلان کرے گا اس کا فزیشین, وہ ڈسچارج. اس میں وینٹیلیٹر بھی موجود ہوگی یا نہیں؟ اس میں وینٹیلیٹر کی ضرورت نہیں. اللہ نہ کرے اس مریض کو وینٹیلیٹر کی ضرورت ہی نہیں جو اسٹیبل ہے, وہ تو ایک نارمل پھر رہ جاتا ہے فلو کا پیشنٹ. لیکن جب اب تک آپ پیشنٹ ابھی تک آپ کے پاس جن کو آپ لک آفٹر کر رہے ہیں اس میں سے کسی کا کنفرم ٹیسٹ نہیں ہے؟ کنفرم اس وقت نہیں ہے. اوکے, یہ ایک پہلے آیا تھا لیکن اب کوئی. ان کو کسی دوسرے ہاسپٹل میں شفٹ کیا گیا؟ وہ چلے گئے تھے یہاں سے. اچھا, ابھی جو صورتحال ہے اگر آپ جو نیچے پیشنٹ آ رہے ہیں ایمرجنسی میں, فلو والے یا کھانسی والے جن کو ٹیمپریچر ہے, ان کو وہاں ٹریٹ کرنے کے بعد آپ ڈیسیژن کرتے ہیں کہ اس کو یہاں لانا یا نہیں لانا؟ نہیں, اس کا ہمارا ایک بہت اچھا ایس او پی بنایا گیا ہے. اس کا ایس او پی یہ ہے کہ وہ پیشنٹ سب سے پہلے ہمارے جیسی کوئی بھی فلو, سسپیکٹڈ فلو کا پیشنٹ آتا ہے تو ہماری کورونا کی اسپیشل او پی ڈی ایمرجنسی ایریا ایک بنا دیا گیا. ادھر ڈاکٹرز, نرسز, پیرامیڈکس پراپر پروٹیکشن اکوپمنٹس کے ساتھ بیٹھے ہیں. پیشنٹ آ کے ان کو پریزنٹ کرتا ہے اور وہ ایس او پیز کے مطابق اس کو چیک کرتے ہیں. جو امپورٹنٹ ہے وہ آپ بے شک نالج کے لیے سن لیں کہ کسی کو فلو ہے, فیور ہے, کسی کی ایج 60+ ہے, کسی کی ٹریول ہسٹری ہے ریسنٹ,
چند دنوں پہلے کہیں باہر سے آیا یا کسی کی یہ ہسٹری ہے کہ اس کا کانٹیکٹ ہوا ہے کسی باہر سے آئے ہوئے ٹریول کیے ہوئے بندے سے، ٹھیک ہے، تو وہ پیشنٹ ہمارے سسپیکٹڈ میں ہوتا ہے کہ اس کورونا کی لائنز پہ اس کو چیک کرنا، تو اس کا ہم سیمپل بھجواتے ہیں، اور اگر اس میں ایسے سمٹمز ہیں یعنی اس کو تیز بخار ہے تو ہم نے ایک اسپیشل گورنمنٹ کی انسٹرکشنز کے مطابق آئسولیشن یونٹ بھی بنا دیا، ٹھیک ہے۔ آئسولیشن یونٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک پیشنٹ ایک کمرے میں رہے گا ایز این آئسولیٹڈ کیس جب تک اس کی رپورٹ نہیں آ جائے۔ اس کی رپورٹ اگر نیگیٹو آتی ہے تو اس کو پھر بھی یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ ہیں تو بالکل ٹھیک، لیکن 14 دن احتیاط کرنی ہے۔ ٹھیک ڈاکٹر صاحب، وینٹیلیٹر کی ہم اکثر بات کرتے ہیں، یعنی یہ قوم اس پہ اتنا جذبہ ہے، اگر وینٹیلیٹر ضرورت پڑے، یہ قوم تو اتنا اثار کرنے والی ہے، اس کے اندر اتنا جذبہ ہے، عام آدمی مخیر حضرات وہ ہاسپٹل کے لیے ایسی چیزیں نہیں دے سکتے؟ نہیں بالکل جی، ہمیں تو خاص طور پر انٹرنیشنلی ایک دو پاکستانی امریکہ میں رہتے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ آپ کو 100 چاہیے، 500 چاہیے، 1000 چاہیے، آپ ہمیں حکم کریں۔ میں نے مختلف ہسپتالوں سے پوچھا، اب انہی سے پوچھا، ان کے پاس ایک بڑی تعداد وینٹیلیٹرز کی موجود ہے، لیکن الحمدللہ ابھی تک اس سٹیج پہ کوئی مریض گیا ہی نہیں۔ ٹھیک، تو یہ بہت ہی نیگلیجیبل پروپورشن ہوگی، خدا نہ خواستہ جس کو وینٹیلیٹر کی ضرورت محسوس ہوگی۔ تو وینٹیلیٹر موجود ہیں، بہت سے انہوں نے ان کی مرمت کروائی ہے، وہ بڑے افیکٹو ہیں، ایفیشینٹلی کام کر رہے ہیں، پیچھے سے اور بھی بن رہے ہیں، کچھ ہمیں بیرونی ملک سے بھی امداد آ رہی ہے، کچھ سنا چائنا نے بھی بھجوانے شروع کیے ہیں۔ تو یہ اس مرحلے پر مجھے لگتا ہے کہ پچھلے 1 مہینے سے جو آج صورتحال ہے کہ ابھی تک ایک کنفرم پیشنٹ بھی اتنے بڑے ہسپتال میں جو مرکزی جگہ پر موجودہ نہیں ہے، تو انشاءاللہ 2-3 ہفتے گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے، لیکن لوگ کم از کم، لیکن آپ اپیل بھی ہم کرتے رہیں گے، اپیل کریں گے لینے کی، اور ادھر سے ہم ڈاکٹر کا حوصلہ دیکھیں گے، ان کی جو کچھ بھی انہوں نے ارینجمنٹس کیے ہیں وہ کتنے کنونسنگ ہیں کہ کس طرح سے مرحلہ وار ایک ایک مریض جو ہے آگے جاتا ہے، اور پھر ابھی تک خدا نہ خواستہ وہ نوبت ہی نہیں آئی۔ اور جو لوگ کم از کم دیہڑی دار ہیں ان کے لیے راشن اکٹھا کرنے کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے قوم کم از کم یہ اشار کرتی رہے۔ جو ہم نے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس بھی ہوا کہ ہمسائے سے اخوت کریں، ایک ہمسایہ جو اپنے ساتھی جو ساتھ رہنے والے کو دیکھے تو کون ایسا ہے جس کو بھوک پریشان کرے گی یا جو رات کو خالی پیٹ سوئے گا۔ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا پاکستان میں، پاکستانی قوم بڑی زندہ دل قوم ہے۔ چلتے ہیں کسی اور وارڈ کی طرف، ڈاکٹر سے ملتے ہیں۔ ناظرین، ہم آپ کو لے آئے ان پرائیویٹ رومز کے جنہیں کہا جاتا ہے کرونا آئسولیشن یونٹ، جس میں بالکل لوگوں کو تنہائی میں رکھا گیا ہے تاکہ یہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک وارڈ بنایا گیا، اس میں لوگ الگ سے۔ السلام علیکم جی سر، آپ دیکھیں ہماری ڈاکٹرز پراپر گیئر، پراپر یونیفارم۔ اچھا جی، ایک تو ہے کہ ہمیں ہر طرف خواتین ینگ ڈاکٹر نظر آ رہی ہیں، ڈاکٹر ثنا بھی ہمارے ساتھ موجود۔ ڈاکٹر ثنا، یہ بتائیے گا کہ یہ جو رومز ہیں یہ پر ایک پیشنٹ کے لیے ایک روم ہوگا؟ جی، ایک پیشنٹ کے لیے ایک روم ہے، اور جو ہمارے پاس پیشنٹ جب ہم اسے ڈسچارج کرتے تھے نیگیٹو ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہم اسے پھر سینیٹائز کرتے ہیں، اس میں اسپرے وغیرہ پراپر کرتے ہیں، ہر چیز کو اسٹرلائز کرتے ہیں۔ اور اس پیشنٹ میں ایک ہی ڈاکٹر جائے گا ایک وقت میں، یا زیادہ ڈاکٹر اس کے روم میں جا سکتے ہیں؟ نہیں، جو کنسرن ڈاکٹر ہے نا صرف وہی جاتا ہے اس کے پاس، یا کنسرن نرس جاتی ہیں، مطلب اگر میں ڈیوٹی پہ ہونا تو میں ہی جاؤں گی اس کے پاس۔ پیشنٹ ابھی تک تو کوئی پیشنٹ ایسا نہیں ہے ہمارے پاس ہے، لیکن وہ سسپیکٹڈ ہے؟ جی سسپیکٹڈ ہے، اس کا ریزلٹ جو ہے وہ ویٹیڈ ہے۔ اچھا، لیکن وہ پیشنٹ کے اندر کتنا خوف ہے، ایک بندہ انتظار کر رہا ہوتا ہے؟ تو ہوتی ہے کوشش کہ ہم اس سے نہ ہی پینک کریں، لیکن اب یہ ایک سائیکولوجیکل فیکٹر ہے ہر بندے کو، آپ کو بھی ہوگا۔ تو آپ کو نہیں محسوس ہوتا ایک پیشنٹ ہے سسپیکٹڈ ہے اور آپ لوگ ان کے ساتھ جاتے ہیں، ان کو چیک اپ کرنا، ان کو بار بار دیکھنا، ان کی دیکھ بھال؟ ہمارے سارے سینئرز ہیں وہ بھی ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، ہمیں حوصلہ دے رہے ہیں، تو اب ہماری تو ڈیوٹی ہے وہ تو ہم، اگر ہم بھی چھوڑ کے بھاگ جائیں گے ان کیس تو پھر یہاں کیا ہوگا۔ یہ جو آپ نے پورا ایک حفاظتی تدابیر کی ہوئی ہیں تھرو آؤٹ، آپ جتنی دیر ڈیوٹی میں رہیں گی یہ پہنے رکھیں گی؟ جی، ہم یہ پہنے رکھتے ہیں۔ اور آپ وارڈ سے اس دوران باہر بھی نہیں جا سکتے؟ نہیں، ہم لوگ نہ کسی کو اندر آنے دیتے ہیں نہ ہی ہم باہر جاتے ہیں، تاکہ باقی لوگ جو ہیں وہ سیف رہیں۔ اور جو پیشنٹس کی فوڈ وغیرہ ہے وہ بھی کون پیرامیڈیکل؟ جی، وہ ہم اب اٹینڈنٹس کو بالکل اندر نہیں آنے دیتے، اور وہ ہم لوگ اندر خود ہی دے دیتے ہیں ان کو، جو ان کی میڈیکیشن ہے یا ان کا فوڈ ہے وہ ہم لوگ خود ہی دے دیتے ہیں۔ جذبہ دیکھیں، بڑی آپ کی اہم ڈیوٹی ہے، یعنی ایسے وارڈ میں ڈیوٹی دینا بڑا مشکل کام ہے، تو آپ گھر سے نکلتی ہیں، امی ابا کہتے ہوں گے رک جا بھائی نہیں جاؤ، کیا ضرورت جانے کی؟ سر دیکھیں، ہم سب لوگ ہیں، سر بھی کھڑے ہیں آپ کے سامنے، پیچھے سر بھی کھڑے ہیں، تو ہم لوگ تو پھر سب کو دیکھ کے موٹیویشن آتی ہے پھر اس طرح سے۔ کوئی خوف نہیں ہے؟
نہیں خوف تو ہوتا ہے، خوف ضرور ہے. میں آتی ہوں، میری 2 بیٹیاں ہیں، چھوٹی ہیں، 1 سال کی بیٹی ہے، ان کو چھوڑ کے آتے ہیں اور گھر بھی ہم نے جانا ہے، واپس جانا ہے. خوف تو ہوتا ہے، ڈر تو ہوتا ہے، لیکن ہم جا نہیں سکتے کیونکہ ہماری یہ جاب ہے، ہم نے یہ کرنا ہے. اور ہمیں شاید اللہ میاں نے چوز اس لیے کیا ہے کہ ہم نے ہیومینٹی کو سرو کرنا ہے، تو شاید اس وجہ سے وی ہیو ٹو ڈو دس. اور ہمیں یہاں رہنا ہے، کرنا ہے، ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے، اس جذبے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. اللہ آپ کی حفاظت فرمائے جی. بڑے جذبہ ہے ان کا ماشاءاللہ. گھر جاتے ہوئے بھی آپ کو یہ خوف بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اب صبح پھر نئے جذبے کے ساتھ یہاں پہ آتی ہیں. ہاں گھر میں جا کے ہم تھوڑا سوچتے ہیں، لیکن پھر ہوتا ہے کہ نہیں، ہماری ڈیوٹی اور ہم نے کرنا ہی کرنا ہے. یعنی جاب نہیں ہے، مشن ہے آپ کا. یہ مشن ہے. شاید وی آر سلیکٹڈ پیپل نا. اگر ہم ڈاکٹر بنے ہیں تو ہمیں اللہ نے سلیکٹ کیا ہے تو ہم بنے ہیں، ورنہ سارے لوگ نہیں بنتے ڈاکٹر. تو اس لیے ہمیں ہیومینٹی کو سرو کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب یعنی سمجھو ثاقب صاحب، یعنی اعتراض اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ دنیا میں موجود ہیں، ہر شعبے کے اندر موجود ہیں، لیکن اعتراض یہ اٹھتا ہے کہ سم ٹائم ہم کہتے ہیں ہمارے ڈاکٹرز دنیا کے ساتھ ہم جب کمپیئر کرتے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے ینگ ڈاکٹرز، ینگسٹرز جو ہمارے ہیں، ان کے اندر زیادہ یہ مشنری جذبہ ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے مشکل حالات میں بھی آپ دیکھیں روڈز پہ پولیس کھڑی ہے، فوجی جوان کھڑے ہیں، ہر لوگ ہر طرف سے اس خوف کی فضا میں بھی اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں. دیکھیں جو ان ڈاکٹر صاحبہ نے جو جواب دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا شاید ہی کوئی ڈاکٹر یہ جواب دے سکے کہ آئی ہیو بین سلیکٹڈ فار دس. یعنی خدا نے مجھے منتخب کیا ہے، خدا نے یہ ذمہ داری مجھے سونپی ہے، خدا نے مجھے یہ جو رتبہ دیا مسیحائی کا. تو پاکستان میں کتنے % لوگ ہیں جن کو یہ رتبہ ملا؟ تو یہ کنوکشن یہاں سے جنم لیتی ہے کہ میرے خدا نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے. یہ ان کے اندر موٹیویشن، آپ پوچھ رہے ہیں نا کہ کیا چیز موٹیویٹ کرتی ہے، تو یہی چیز موٹیویٹ کرتی ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بالکل درست کہا. دنیا میں لوگ دولت سے متاثر ہوتے ہیں، کوئی شہرت کے لیے کام کرتا ہے، کوئی اپنی اور کسی وجوہات کے لیے، لیکن یہاں سے آپ کو جو تاثر مل رہا ہے کہ یہ خدا کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، یہ اس کو اپنی زندگی کا ایک اہم نصب العین سمجھتے ہیں. تو یہ چیز اجاگر ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ بچے ان کے بھی گھر میں ان کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن ان کے اندر یہ جذبہ ہے کہ نہیں، یہ بھی تو کسی کے بچے ہیں جن کا ٹریٹمنٹ کے لیے خدا نے انہیں منتخب کیا. تو یہ چیز ہماری اگر پورے معاشرے کو سمجھ آ جائے تو ڈاکٹر سے بھی ہم محبت کرنا سیکھیں گے. ویسے ینگ ڈاکٹر ہیں آپ کا پورا نام بھی بتا دیں اور آپ پیغام بھی دے دیں. آپ بڑی بہادر ڈاکٹر لگے مجھے، سچی بات ہے. ہم میڈیا کی طرف سے بھی، قوم کی طرف سے بھی آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. آپ اپنا نام بھی بتائیں، پیغام بھی دیں اپنے ڈاکٹرز کو اور اس سوسائٹی کو. میرا نام ڈاکٹر مصباح لیاقت ہے، اور میں صرف یہی کہ پلیز اسٹے ایٹ ہوم، اپنے گھروں میں رہیں، ہمارے لیے، اپنے پیاروں کے لیے پلیز اپنے گھروں میں رہے. اور اسی سے ہم جو ہے نا وہ بچ سکتے ہیں. اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہوں گی. ہم سب کی سیفٹی بھی اسی میں ہے، آپ سب کی سیفٹی. مشکل وقت ضرور ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر ہم کچھ رولز اپنا لیں تو شاید یہ وقت گزر جائے گا. آزمائش ہے اور آزمائش پہ پورا اترے. اپنی ڈاکٹرز کمیونٹی کو کیا کہنا چاہیں گی؟ ڈاکٹرز کمیونٹی کو یہی کہوں گی کہ پلیز اس وقت آپ سب کی بہت ضرورت ہے، ہماری قوم کو بہت ضرورت ہے، ہمارے ہر شخص کو آپ لوگوں کی ضرورت ہے. اس لیے پیچھے مت ہٹیں، آگے اور جذبے کے ساتھ آگے آئیں. تھینک یو ویری مچ. ایک بریک لیتے ہیں. ڈاکٹرز کا جذبہ آپ نے دیکھا ہے. بریک کے بعد مزید کچھ لوگوں سے بات چیت کریں گے، لیکن ایک بات جو ڈاکٹر صاحبہ نے کہی کہ اس قوم کو جذبہ اس کے پاس ہے، اس جذبے کو آزمائیں اور آگے بڑھیں. اس مشکل وقت سے پاکستانی کو نکالنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ کی صحت و حفاظت بینک الحبیب کی اولین ترجیح ہے. کرونا وائرس سے پورا میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم ایک اور وارڈ کے اندر پہ موجود ہیں جہاں پہ کافی ڈاکٹرز کو ہم نے ان سے کہا ایک چھوٹی سی نشست کر لیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. آپ انچارج ہیں یہاں کے؟ جی ہمارے سینئرز یہ ہیں، ہم سب مل کے ادھر ہماری پوری پیڈس ڈپارٹمنٹ کی ٹیم کام کر رہی ہے ایمرجنسی میں. پیڈس میں آ رہے ہیں لوگ نزلہ زکام بخار والے؟ جی نزلہ زکام بخار والے کافی پیشنٹس آ رہے ہیں، اور کرونا کے تو بچوں میں سسپیکٹڈ کیسز بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو ایڈلٹس اور اولڈ ایج، لیکن پھر بھی ہم ہر بچے کی اسکریننگ کر رہے ہیں جو بھی کھانسی اور بخار کے ساتھ ہمارے پاس آ رہے ہیں. تو آپ کو نہیں ڈر لگ رہا آج کل؟ دیکھیں ہم ڈاکٹرز ہیں، ہمارا کام ہے انسانیت کی خدمت کرنا، تو ہم بھی ڈر کے بیٹھ جائے تو پھر کون علاج کرے گا لوگوں کا؟ اور انسانیت کی خدمت کرنا ہم نے اس بات کے لیے حلف اٹھایا ہے. ہم ڈاکٹرز ہیں، ہم نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے، اور ہماری ٹیم 24/7 تیار کھڑے ہیں. ہم ہر مریض کا انتظار. ڈاکٹر بھی انسان ہوتا ہے میری طرح، اسے بھی ڈر تو آتا ہے کہ کرونا پھیل رہا ہے، ٹی وی پہ خبریں اتنی خطرناک چلتی ہیں، پوری دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے.
دل نہیں کرتا کہ کوئی اور پیشہ اڈاپٹ کر لیتے, کم از کم ان دنوں میں مشکل صورتحال سے دو چار ہونا پڑتا؟ دیکھیں یہ چیزیں سوچ کے ہی ہم نے یہ پیشہ اڈاپٹ کیا تھا کہ ہم نے جا کے لوگوں کی خدمت کرنی ہے. ٹھیک ہے, کرونا آ رہا ہے لیکن ہم اپنے فرض سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے, اور ہم کوشش کریں گے کہ جو بھی پیشنٹ آ رہا ہے اس کو ریسیو کریں, وارم میں ویلکم کریں, اور اگر کرونا کا سسپیکٹ آ رہا ہے تو اپنے سینئرس کو بتائیں اور جا کے ان سے پھر بات کریں اس کے بارے میں. کون بہادر لگتا ہے آج کل ڈاکٹر, خواتین ڈاکٹر بہادر ہیں یا مرد؟ سر دونوں, مجھے تو لگتا ہے دونوں ہی برابر ہیں, کوئی کسی سے کم نہیں ہے. آپ جب آتی ہیں گھر سے کیا سوچ کے آتی ہیں؟ آپ کو لگتا نہیں کہ کہیں نہ کہیں آپ کو بھی مشکل درپیش ہو سکتی ہے؟ سر مشکلات تو ہیں, لیکن اگر ہم یہی سوچ لیں گے تو پھر باقی جو ہمارے پیشنٹس ہیں, جو ہماری قوم ہے, اس کا پھر کیا بنے گا. اس لیے ہم تو اپنے پورے جوش و جذبے کے ساتھ صبح آتے ہیں, اس لیے اس امید پہ آتے ہیں کہ ہم جو جتنے بھی پیشنٹ ہیں ان کو زیادہ بہتر سے بہتر جو ہم اپنی طرف سے کر سکتے ہیں نا وہ پرووائڈ کریں. آپ نے سوچا تھا جی ڈاکٹر صاحب کہ ایسا مشکل وقت بھی آئے گا, پیشنٹ آ رہے ہوں گے, ڈاکٹرز بھی ڈریں گے, لانے والا بھی ڈرے گا؟ دیکھیں یہ ایک بہت ہی ان ایکسپیکٹڈ سی چیز ہے, کیونکہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اس کو ایک پینڈیمک ڈکلیئر کیا ہے. تو یہ ایک ایسی ایکرنگ نہیں ہے جو ہر 10 سال یا 20 سال میں ہوتی ہو, یہ ایک پینڈیمک ہے, اور یہ ہم اس ایک طرح سے لکی بھی اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں کہ ہمیں ایسے ٹائم میں موقع ملا ہے کہ ایک پینڈیمک ہے اور نیشن جو ہے وہ ہماری طرف دیکھ رہی ہے کہ ڈاکٹرز کیسا رسپونڈ کرتے ہیں اور ہمیں کس طرح کی ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم جو ہے پوری کوشش کریں گے, اور یہ ایک ہمارے لیے, میں اس کو ایک اپرچونٹی سمجھتا ہوں اپنی نیشن کو سرو کرنے کے لیے. سوشل میڈیا پہ اکثر پاکستانی ہم اپنے آپ کو کوسنے والی قوم بھی زیادہ ہیں شاید. ہم کہتے ہیں جی ہمارے پاس ہاسپٹلز نہیں ہیں, انتظامات نہیں ہیں, ڈاکٹرز نہیں ہیں, یہ امپریشن ہم بناتے ہیں, اس سے خوف بھی پھیلتا ہے. آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیں یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ فرسٹ ورلڈ کنٹریز کو بھی دیکھیں تو یہ ایک پرابلم ایسا جو کریٹ ہوا ہے, اس میں یہ ایک سچویشن ایسی ہے کہ وہ ایک ایکسٹرا آرڈنری رسپانس ڈیمانڈ کرتی ہے. تو اگر آپ فرسٹ ورلڈ کنٹریز کو بھی دیکھیں, اٹلی کو بھی دیکھیں, امریکہ کو بھی دیکھیں, سب لوگ اس وقت چیلنجڈ ہیں, اوور ویلمڈ ہیں, ہر سسٹم اوور ویلمڈ ہے. لیکن ہمیں اپنے ریسورسز میں رہتے ہوئے اپنی کیپیسٹی جو ہے اس میں کام کرنا ہے, وہ اپنے جذبے سے اور اپنی فیسلٹیز جو بھی ہمارے پاس اویلیبل ہیں اس کو میکسیمائز یوٹیلائز کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب خوف کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ خوف کو کم اسی طرح کیا جا سکتا ہے. ایک تو سوشل میڈیا کا بہت امپورٹنٹ رول ہے, جو کیونکہ جیسے جیسے یہ چیز ہائی لائٹ ہوتی جا رہی ہے, کچھ بیچ میں سچی خبریں بھی ہیں, کچھ من گھڑت بھی ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ میری سب سے اپیل ہے پوری پاکستان کی جتنی بھی عوام ہے کہ سب لوگ کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے دوسروں کو کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ نفسیاتی طور پہ انسان ذہنی دباؤ میں آ کے, اور ویسے بھی بہت سارے ہمیں یہ ایشوز فیس کرنے پڑ رہے ہیں اسی ریزن کی وجہ سے کہ جن لوگوں میں کچھ پرابلمز ہیں بھی وہ بھی چھپ کے گھروں میں بیٹھے ہیں, اور اسی ڈر کی خاطر کہ اگر ان کو کوئی سمٹم آ رہا ہے, کوئی علامات ظاہر ہو رہی ہیں, تو وہ ہاسپٹلس میں جانے سے ڈر رہے ہیں, گھبرا رہے ہیں, اور اپنے گھروں میں کہہ دیں, جس کی وجہ سے آپ کہنا چاہتی ہیں ڈرے نہیں, اپنا علاج کے لیے آگے بڑھیں. جی ڈرے اس طرح نہیں, اس کا 2 طرح سے آپ لے سکتے ہیں کہ ایک تو ڈر اور خوف کی وجہ سے لوگ باہر ہی نہیں پا رہے, مطلب ہمیں یہ پرابلم اسی لیے تو کیسز ہمارے بڑھ رہے ہیں, اور ہمیں ڈر ہے کہ خدا نخواستہ کئی ایسے کیسز چھپے ہوئے ہیں جو کہ ہاسپٹل میں اپنے آپ کو پریزنٹ ہی نہیں کر رہے, کہ شاید ہمیں بیماری ہے تو ڈاکٹر ہمیں اسپتال میں داخل کر لیں گے, بند کر لیں گے, واپس جانے نہیں دیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ نے اور آج ڈاکٹر امجد صاحب نے دن گزارا ڈاکٹرز کے ساتھ, کہ آپ کیا پیغام دیں گے؟ میں تو سر یہی پیغام دوں گا کہ ہمارے اپنے ڈاکٹرز کو اور قوم کو بھی, پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنے ڈاکٹرز کا جذبہ, اور آج اس کی تجدید ہوتے ہوئے دیکھ کے میرا تو دل خوش و خرم ہو چکا ہوا ہے, اور میرے پاس الفاظ نہیں ان ڈاکٹرز کا شکریہ ادا کروں. لیکن ساتھ میں یہ بھی پیغام دوں گا کہ یہ ہماری ٹیم جو ہے, گورنمنٹ ہمیں میکسیمم ریسورسز پرووائڈ کر رہی ہے. انشاءاللہ ان کو ہر ایک کو ایک نہیں 2 کٹس ملیں گے, ان کو پروٹیکشن ایکوپمنٹ ملے گا. دوسری میری یہ دعا ہے کہ اللہ کرے یہ بیماری جلد از جلد اس دنیا سے ختم ہو جائے, ہم لوگ خوش و خرم اور وہی سکون کے سانس لینے کے قابل ہو جائیں, اور یہ بچے پھر ان کے چہروں پہ وہی رونقیں بحال ہو جائیں, چھوٹے چھوٹے ماسک تو لگائے ہوں, یہ کٹس اتر جائیں ہوں, پیارے پیارے کپڑے پہنے ہوں, اور خوش و خرم مریضوں کو دیکھ, ابھی بھی خوش و خرم مریضوں کو دیکھتے ہیں, لیکن کیا وہ بھی دن بھی آ جائے کہ ان کی وہ چمکیں اور ان کی رونقیں وہ واپس آئی ہوں, تاکہ وہ اپنی خوشی سے ادھر بیٹھے. یہ جیسے پہلے میں ان کو روزانہ دیکھتا تھا, مریضوں کو دیکھ رہا ہوتا تھا, آج یہ بھی کٹس میں ہیں, انہوں نے گاؤنس پہنے ہوئے ہیں, انہوں نے پروٹیکشن ایکوپمنٹس لیے ہوئے ہیں, گوگلز لیے ہوئے ہیں, وہ اتر جائیں اور سب لوگ ٹھیک ہو جائیں. میری دعا حسبنا
डॉक्टर अफजल साकिब साहब, आपको न्यू न्यूज़ के साथ आके डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ के साथ ये दिन गुजार के कैसा लगा? जी मलिक साहब, जब ये बच्चे कह रहे थे ना कि हमने अपनी चाहत से, अपनी मर्ज़ी से ये शोबा इख्तियार किया है, तो मेरे कानों में एक शेर गूंज रहा था कि कुछ समझ कर ही हुआ हूँ मौजे दरिया का हरीफ, वरना मैं भी जानता हूँ आफियत साहिल में है। माशाअल्लाह, आफियत तो साहिल में है, लेकिन ये कुछ सोच समझ कर ही दरिया में उतरे हैं। खिदमत का दरिया है, ईसार का दरिया है, कुर्बानी का दरिया है। मैं तो एक दोबारा से नई ज़िंदगी महसूस कर रहा हूँ इनके चेहरों से। अखुवत का पैगाम भी दे दें। अखुवत का पैगाम यही है कि ये खुद अखुवत है, इनमें से हर शख्स अखुवत है। अखुवत एक तसव्वुर है, एक नज़रिया है, अदारा नहीं है। अदारा तो है ही एक छोटा सा, लेकिन बुनियादी तौर पर एक ये नज़रिया है कि एक शख्स को अपना ले, अपनी खुशियाँ किसी और को दे दे और किसी और के गम अपने सीने में, अपने दामन में ले ले। तो मुझे तो ये अखुवत बिखरी हुई नज़र आ रही है, और यही एक जज्बा है जो पूरी कौम में इंशाअल्लाह ताला फैलेगा। आपके इस आज के प्रोग्राम के तवस्सुत से जो ये मसीहाई का जो पैगाम है पूरी कौम को जाएगा, और जो शकूक व शुबहात हैं, जो खौफ है, इन्होंने खौफ को दूर कर दिया, तो खौफ दूर हो जाएगा, अपने ऊपर एतमाद आ जाएगा, और अपनी ज़ात से बुलंद होकर दूसरों के बारे में सोचने का जो जज्बा मैंने यहाँ देखा है, वो मेरे लिए एक एसेट है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अफजल साकिब साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। आज का प्रोग्राम मसीहाओं के नाम, डॉक्टर्स के नाम, जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में भी कौम के साथ खड़े हैं। आप भी अपना किरदार अदा कीजिए। हिफाजती तदाबीर जो डॉक्टर्स की तरफ से, हुकूमत की तरफ से आपसे की जाती है, उनको ज़रूर इख्तियार कीजिएगा, क्योंकि इस बीमारी से बचने के लिए हिफाजती तदाबीर भी बड़ी ज़रूरी है, और साथ जज्बे की भी ज़रूरत है। ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, एक दिन आनी है जिस दिन आपकी लिखी होगी, लेकिन आप इलाज भी सुन्नत है और हिफाजती तदाबीर भी आपके लिए नहायत ही ज़रूरी है। कौम अगर इसी तरह कौम के तमाम इदारे अपना अपना किरदार अदा करते रहे तो इंशाअल्लाह ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। आज के प्रोग्राम से नुस्ला मलिक इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।